बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कवर नॉलेज में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपकी खिदमत में एक नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने चैनल पर ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और रेड बटन पर क्लिक कर दें। आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बताएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत ही मशहूर है, जिसके सुनने के बाद गुनाहों से बचने की हिदायत हासिल होती है। इसके पढ़ने और सुनने से हर इंसान नेक बन सकता है और दुनिया की तमाम बुराइयों से महफूज रह सकता है। और सूरत यूसुफ नाज़िल होने का सबब ये था कि एक रोज़ 7 यहूदियों ने आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुबाहिसा किया, यानी उनसे कहा कि हमारी तौरात बेहतर है तुम्हारे कुरान मजीद से, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारी तौरात में है और आपके कुरान में नहीं, हालांकि वो बेहतरीन किस्सों में से है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रंजीदा और गमगीन हुए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और मुनाज़रे का हाल बयान किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर और हज़रत उमर को देखकर बहुत मुतफ़िक्र हुए। इतने में हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने हुक्म से पूरा किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया और ये कि अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसन किस्सा करार दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में लोगों के लिए बहुत सी नसीहत और अच्छाइयाँ हैं। आप बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाले गए और हर दफ़ा आप पाको साफ, कामयाब और साबित कदम रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ास वतन मुल्क के शाम था। गर्ज़ फ़लस्तीन में कनान से भी आपका ताल्लुक़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन इसी जगह पैदा हुए थे। जिस वक्त आपकी वलादत हुई तो दरो दीवार जगमगा उठे। रहील के लख्ते जिगर से तमाम कनान रोशन हो गया और शहर का कोई ऐसा इंसान न था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक की ज़ियारत न की हो। आपके ख़ानदान के हर फ़र्द से आपको बहुत प्यार था। आपकी वालदा आपको एक लम्हे के लिए भी अपने आप से दूर ना करती थी। अलगर्ज आपकी परवरिश बड़े नाज से होने लगी। 2 साल बाद राहील के यहाँ एक और लड़के की विलादत हुई, जिसका नाम बिन्यामीन रखा गया। बिन्यामीन की पैदाश के बाद आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप अपनी वालदा के साय से महरूम हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी अज़ीज़ बीवी के इंतकाल का बेहद गम हुआ और आप हर वक्त उदास रहने लगे। उनको अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश की फ़िक्र लग गई। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की परवरिश अपने ज़िम्मे ले ली और इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक हद तक इत्मीनान हो गया और वो कभी कभी अपनी बहन के यहाँ जाते और दोनों बच्चों को देख आते। मगर कुछ अरसे बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दोनों बच्चों को अपने पास वापस ले आए, क्योंकि वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई ख्वाब देखे, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। एक रोज़ शब आपने ख्वाब देखा, चाँद, सूरज और 11 सितारे आपको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आँख खुल गई। ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम से बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद दर्जा देने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करना। शैतान इंसान के पीछे पड़ा रहता है, कहीं वो परेशान ना करें। अब एक और ख्वाब की बात करते हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम की ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब वही था जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी आया। ख्वाब देखते हुए उनकी आंख खुल गई। आपने अपने वालिद मोहतरम को जगाया और उनसे अर्ज़ किया कि मैंने अभी अभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसने होश उड़ा दिए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मतवज्जो हुए। आपने फरमाया
کہ میں ایک بلند و بالا پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں جا رہی ہیں اور ان کے ارد گرد میوے دار درخت ہیں۔ حیران ہو کر میں نے اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ شخص نے آ کر چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ سارے جہاں کی چابیاں ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ابھی ان دروازوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان سے 11 ستارے اور چاند سورج پہاڑ پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ اس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرفراز ہوں گے۔ آپ نے بیٹے کو تسلی دی کہ تم بالکل نہ ڈرو، تمہارا یہ خواب بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور دین دونوں میں بہت بڑا درجہ عنایت کرنے والا ہے۔ تم مصر کے بادشاہ بنو گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا اور تم پر وحی نازل ہوا کرے گی جیسے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہوئی آئی ہے۔ تمہارے سوتیلے بھائی جو تم کو پسند نہیں کرتے وہ تمہاری اطاعت کریں گے، آخر کار وہ فرمانبردار بن جائیں گے۔ وقتی طور پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مگر اس پر صبر کرنا، تکلیف اور مشکل کے وقت خدا کو یاد کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا اور اپنے اس خواب کو کسی دوسرے کی ہرگز نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلی والی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور سکون میں ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باتوں میں مصروف تھے تو اچانک سے ان کی سوتیلی والدہ نے سب باتیں سن لی اور سمجھ گئی کہ میرے لڑکے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب بھائی اس ذلت اور غلامی سے بچ جائیں جس کی پیشن گوئی والد کر رہے ہیں۔ وہ الٹے پاؤں واپس ہوئی اور تمام بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو خبردار کر دیا اور ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ ہر روز نئے منصوبے بناتے تھے، سوچتے تھے اور افسوس کرتے تھے مگر کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک دن وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور اچانک سے ایک بزرگ ان کی مجلس میں شامل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ مجھے اپنی پریشانی کا حل بتاؤ، میں تم لوگوں کی دل و جان سے مدد کروں گا۔ کیا پتہ اس پریشانی کا حل میرے پاس موجود ہو۔ برادران یوسف نے جب شیطان نما انسان کی ہمدردانہ باتیں سنی تو ان کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری کوئی مدد کرے، ہم اس کو سارے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو برادران یوسف نے تمام واقعہ اس شیطان نما انسان کو بتایا کہ ہمارے والد محترم یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے تجربے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے اپنی پوری کہانی اس شیطان کو سنا ڈالی اور ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ہمارے بھائی یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، ہمیں اسی بات کا غم ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ ہماری راہ سے ہٹ جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آپ ہماری مدد کریں۔ اس نے کہا تم لوگ ایک روز ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے لے جائیں یا شکار کے لیے لے جائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت انکار کر دیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف ان کے ساتھ جائے اور وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے مشورہ دیا کہ اب تھوڑا انتظار کرو اور اس کے بعد یوسف کو تم لوگ راضی کرو ساتھ لے جانے پر۔ ہو سکتا ہے موسم کی وجہ سے حضرت یعقوب
ले जाने से इनकार कर रहे हों। जब मौसम अच्छा होगा, बरसात का मौसम होगा, तो फिर उस वक्त तुम लोग बात करना। हो सकता है उस वक्त वो जाने के लिए राज़ी हो जाएं। और इससे पहले तुम लोगों ने ये काम करना है कि तुमने लोगों ने यूसुफ को तैयार करना है साथ लेके जाने के लिए। इस दौरान तुम लोग यूसुफ के दिल में शिकार का शौक़ पैदा करो ताकि वो खुद उस वक्त बात करे कि इजाज़त हासिल करे। इस तरह तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा और तुम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उस शैतान की तजवीज़ को सुनकर इन सब ने पसंद किया और खुश हो गए और वापस लौटे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अलादगी में अपने पास बुलाया और बुला के बिठा के मीठी मीठी बातें करने लगे कि तुम हमारे भाई हो, हम तुमको साथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बाबा तुम्हें साथ नहीं लेके जाने देते। ये सोचकर और फिर बड़े ही प्यार से वो कहते हैं कि तुम हमारे प्यारे भाई हो, हमारी जानें भी तुम पे कुर्बान हों। समझ नहीं आता कि तुम हमसे क्यों दूर रहते हो। ऐ हमारे प्यारे भाई, तुमने हमेशा हमको गैर समझा और हम तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे इस सलूक ने हमें दुनिया में ज़लील कर रखा है। लोग समझते हैं कि हम तुमसे दुश्मनी रखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम जब भी भेड़ बकरियों के लिए जाते हैं या शिकार के लिए जाते हैं तो तुम्हें ज़रूर कहते हैं, मगर वालिद मोहतरम तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देते। तुम खुद इनकार कर देते हो। इससे हमारे बेहद सदमा होता है और हमें अफसोस होता है कि जिसे हम दिल खुश करते हैं उससे हमारा भाई महरूम रहता है। और उन्होंने कहा, अब हमारा इरादा शिकार करने का है, तो मौसम भी अच्छा है। अलगर सब ने मीठी मीठी बातों से उनको आमादा कर लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में शौक़ पैदा हो गया, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भाइयों से कहा कि मैं पहले वालिद मोहतरम से इजाज़त हासिल करूँगा, अगर इजाज़त मिल गई तो इस बार मैं भी ज़रूर आप लोगों के साथ चलूँगा। भाइयों ने कहा कि हमने बहुत बार इनसे बात की, उन्होंने हर बार इनकार कर दिया, हमारी बात से इनकार कर दिया। बेहतर यही है कि तुम खुद उनसे कहो और ज़िद करो, क्योंकि वो तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उम्मीद है कि वो तुमको इजाज़त दे देंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। और बरदाने यूसुफ़ दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। वहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई इबादत गाह में पहुँचे। यहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी इबादत गाह में इबादत कर रहे थे। तमाम भाइयों ने दरख्वास्त की कि यूसुफ़ को हमारे साथ जाने दें, हम इसकी हिफाजत दिलो जान से करेंगे। और इधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी ज़िद की। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग ठीक कहते हो, लेकिन मैं यूसुफ़ की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकूँगा, और इसके अलावा मुझे डर है कि तुम खेल कूद में गाफिल न हो और यूसुफ़ जंगल का कोई खौफनाक दरिंदा नुकसान ना पहुंचाए या कोई भेड़िया उठा कर न ले जाए और मैं तमाम उम्र खाली हाथ मलता रह जाऊं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस बयान को कुरान करीम में भी बयान किया गया है। अभी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटों के दरमियान बातचीत शुरू ही थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एहतरामन अर्ज़ किया कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी शफ़क़त से और नरमी से फ़रमाया कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और उनके आंसू बहने शुरू हो गए। तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कैफ़ियत देखी तो वो चारों ने चार उनको जाने की इजाज़त देनी पड़ी और तमाम भाइयों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी खुश हुए। जब रुखसत करने की तैयारी करने लगे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उम्दा कपड़े पहने और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रुखसत करते वक्त हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वो तहबंद जो आतिशी हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया था, वो पहनाया। और जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का सरबंद था वो सर पर रखा और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की चादर उड़ाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہاری خوشی کی خاطر جانے کی اجازت دی اور مجھے تمہاری جدائی مشکل سے گزرے گی، میں اسے کسی نہ کسی طرح برداشت کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تمام بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا تمام تر ذمہ داری تم پر ہے۔ خبردار اسے بھوکا مت رکھنا، اس لیے میں نے بڑی مقدار میں کھانا تمہارے ساتھ دیا ہے۔ اے میرے بیٹو، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا، یہ بہت نازک ہے، اس کو پیدل نہ چلانا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ لینا۔ اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر سن کر ان کے تمام بیٹوں نے وعدہ کیا، جو نصیحت آپ نے فرمائی ہے ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہم پر جان سے بڑھ کر ہے، وہ ہم کریں گے، آپ ہماری طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ اور انہوں نے بڑے پیار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ رخصت کیا، اور پھر اپنے بڑے بیٹے کو جس کا نام یہودا تھا اس کو روکا اور فرمایا، اے یہود، دیکھ میں اپنے لخت جگر کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ذمہ دار ہے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یاد رکھنا، اگر اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی تو میرے باپ یعقوب کا دل تیرے باپ یعقوب کا دل بری طرح تڑپے گا۔ اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور پھر قافلہ رخصت ہوا، اور جب وہ ان کو نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، اور ان کے بھائی ان کو کبھی کندھوں پر اٹھاتے، کبھی گود میں اٹھا لیتے، اور کبھی ان سے پیار کرتے۔ لوگ ان کے پیار کو دیکھے، جیسے ہی وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے۔ برادران یوسف جب کنعان کی حدود سے دور نکل گئے تو وہ ان کو پورا یقین ہو گیا کہ اب ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے حسد دشمنی پر اتر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، اور زمین پر گھسیٹنے لگے، بالوں سے نوچنے لگے اور ٹھوکریں مارنے لگے، اور کہنے لگے کہ تمہارے 11 ستارے اور چاند اور سورج کہاں ہیں جو تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تیری جان بچائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زار و کتار روتے اور اپنے والد بزرگوار کو آوازیں دینے لگے، مگر اس وادی میں کوئی ان کی آواز نہ سننے والا تھا۔ ہر قسم کے ظلم و ستم توڑنے والا بھائیوں کا قافلہ ایک کنویں کے پاس جا پہنچا۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو اس کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں کی طرف دیکھا، مگر ان کا دل نہ مانا، اور ان ظالموں کو رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ آخر کار انہوں نے اپنے بڑے بھائی یہودا کا دامن پکڑ لیا۔ یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آواز سن کر محبت برادران نے جوش مارا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ خبردار، اب میں تمہیں مزید ظلم و ستم نہیں کرنے دوں گا۔ یہودا کی یہ بات سن کر سب بھائی گھبرا گئے اور یہودا کو سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا، اے یہودا، ہمیں تمہارے حکم سے انکار نہیں، لیکن یہ تو سوچو کہ ہماری بدسلوکی کا حال جب یہ خود جا کے والد محترم کو جا کے بتائے گا تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا، وہ ہم کو سخت سزائیں دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زندہ کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہودا کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارنے کا انتظام کرنے لگے، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور کمر باندھ کر ان کو کنویں میں اتارا۔ جب آدھے حصے تک اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک الگ صاف پتھر پر بٹھا دیا جو پانی سے بلند تھا، اور یہ کنواں جو کافی عرصے سے تاریکی میں تھا اس نے یوسف سے روشن ہو گیا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا اور پھر
میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے میوے لائے اور حضرت یوسف کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اے یوسف مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی چن لیا ہے۔ یہ سن کر تاج نبوت ان کے سر پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف پر وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دہراتے ہوئے فرمایا، اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھبراؤ، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں بلند درجہ عطا فرمائے گا اور خواب کی تعبیر سچ کر دکھائے گا۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن ان میں صرف 3 پیغمبروں کو شرف حاصل ہے کہ ان کو بچپن ہی میں نبوت عطا ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور دوسرے نمبر پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اسی پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ رنجیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ اتفاق سے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی اور ایک بہت بڑے قافلے کا گزر ہوا۔ یہ قافلہ ملک یمن سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ جانوروں اور لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، وہ پیاسے تھے، اور راستے میں اتنا بڑا کنواں نظر آیا تو وہ وہیں پہ انہوں نے پڑاؤ کا فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ قافلے کے سالار کا نام مالک تھا۔ اس نے اپنے 2 آدمی کو پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف بھیجا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کی کوشش کی تو ان کو کنویں کے اندر سے آوازیں آنے لگی اور وہ خوف زدہ ہو گئے، اور اس در حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ شاید میرے بھائی پھر مجھے کنویں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، اب معلوم نہیں کہ وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی۔ انہوں نے پانی والا ڈول نیچے اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی نازل کی، اے یوسف، اس ڈول میں بے خوف ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف ڈول کو پکڑ لیا بلکہ اس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی اس ڈول کو کھینچا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہ دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو، اس کنویں میں کیوں گرے ہو، کیونکہ انسان اتنی گہرائی سے اگر کنویں میں گرے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ابھی یہ سن کر وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قافلے کے سالار مالک کو بلایا اور اس کو سب کچھ بتایا، اور باقی لوگ بھی وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے جو ہم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے سالار قافلہ کے مالک کو خبر کر دی، اور یوں ہی مالک وہاں پہ پہنچا۔ حسین جمیل لڑکا موجود ہے، وہ بہت خوش ہوا اور دل میں اس نے سوچا کہ اگر اس بچے کو مصر لے جا کر فروخت کر دیا جائے تو بہت دولت آئے گی۔ اچانک برادران یوسف وہاں پر آ گئے اور سالار قافلہ سے کہنے لگے، یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، اس نے ہماری حکم عدولی کی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اب اتفاق سے اگر تم نے نکال ہی لیا ہے تو جو مناسب ہو اس کی قیمت ہمیں دے دو۔ مالک نے کہا کہ تم سب جھوٹے ہو، اتنا حسین و جمیل بچہ غلام نہیں ہو سکتا۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم خود اس بچے سے معلوم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری بات مان جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ ہم تمہیں خطرناک جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی بات مان لی، یعنی خود کو غلام زہر کیا۔ مالک نے جب یہ اقرار سنا تو اس نے 18 درہم نکال کر برادران یوسف کے ہاتھ پر
رکھ دیے اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فروختی کی سند لے لی، اور اسی طرح انہوں نے اپنے بھائی کو غیروں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ پھر مالک نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا اور اونٹ کو قافلے کے تمام اونٹوں کے درمیان میں رکھا گیا تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اسی طرح نگرانی کرتے ہوئے وہ مصر کو روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب راستے میں ان کے جانور اور وہ خود پانی کی پیاس میں تڑپ رہے تھے تو وہ ان کا پڑاؤ ایک چشمے کے قریب ہوا۔ وہاں پر سالار قافلہ نے اعلان کر دیا کہ مصر اب بہت قریب ہے، تمام لوگ یہاں پہ آرام کریں اور جانوروں کو پانی پلائیں اور خود بھی پئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ مصروف ہو گئے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر چشمے کے کنارے لے گئے، اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل فرمایا جیسے کہ انبیاء کی شان نشان ہوتا ہے۔ جب سب لوگ فارغ ہو چکے تو امیر قافلہ نے سب کو چلنے کا حکم دیا۔ جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہیں تو اس کو فکر پیدا ہوگی کہ آخر کہاں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان کی تلاش کا حکم دیا، لیکن سب نے آ کر جواب دیا کہ ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ اب مالک پریشان ہو گیا اور خود ہی حضرت یوسف کی تلاش میں نکلا۔ ابھی تھوڑا ہی دور نکلا کہ دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہے تھے، اور مالک خوش ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھایا اور پھر قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا اور یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس لوٹے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے، جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ ایک بولا کہ ہم سب نے یہ کہنا ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو آلودہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور کہنے لگے کہ ہم سب کھیل رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا اور کچھ دیر ہم غفلت میں پڑ گئے اور یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور اس کو کھا لیا، اور وہ کرتا پیش کیا جو خون سے آلودہ۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ میں نے کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں دیکھا، آخر کیا بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھیڑیوں نے حملہ کیا اور تم لوگوں نے ان کو چھڑایا نہیں، اور دوسرا کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو پوچھا کہ یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے آخر کیا کیا کہ اس کرتے کے ساتھ سے یوسف کی خون کی بو نہیں آتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کہ تم لوگوں کو رحم نہیں آیا، تم لوگوں کو میری ضعیفی کا خیال نہیں آیا۔ وہ زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا اگر ہوا تو تم لوگوں نے اس کو چھڑایا کیوں نہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور انہوں نے اپنا حجرہ مبارک بھی باقی خاندان سے الگ کر لیا۔ اس قدر یوسف کے لیے روئے کہ آخر کار نابینا ہو گئے، اور اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہمارا یوسف ہم کو کہاں ملے گا، میں کدھر جاؤں؟ اتنے میں باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے تو نے جس کو سونپا تھا، تو ان سے معلوم کرو۔ الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی، لیکن ان کی جدائی میں وہ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اتنے میں کہ قافلہ مصر پہنچ گیا، اور وہاں مصر کے بازار میں مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی، اور مصر کے اور سوداگروں نے جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں، ایک عبرانی غلام ہوں،
یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر وہاں پہ جمع ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مصر کے بڑے بڑے لوگ آئے، کیونکہ وہاں پہ مالک نے اعلان کروا دیا کہ میرے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت، عقلمند، چالاک، حیادار غلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ کسی نے 1000 درہم لگائی تو کسی نے 1000 لونڈی تو کسی نے 1000 گھوڑے ان کی قیمت لگائی۔ تو وہاں پر بادشاہ وقت مصر کا مختار کل موجود تھا۔ اس نے دگنی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا۔ زلیخا اس وقت بادشاہ کی بیوی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف کو بہت بڑی قیمت دے کے خریدا ہے، تم اس کی اچھی طرح خدمت کرنا اور بطور فزند خدمت کرنا، غلام کے طور پر اس کو نہ رکھنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئی کہ ایک دم بھی آنکھوں سے جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ اسی طرح تقریباً 7 سال گزر گئے اور زلیخا جب بھی باتیں کرتی تھی وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے اور اپنی گردن ہمیشہ جھکائے رکھتے تھے۔ جوں جوں کرتے وقت گزر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام قصر کے لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے اور بادشاہ وقت بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا، اور رات کو ان کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے قصے سنتا تھا، اور لوگ بھی ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے لگے۔ اور ادھر مالک کو احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ان کو بیچ کر۔ وہ ہر روز قصر کے چکر لگاتا اور ادھر بادشاہ سے ملنے کی کوشش کرتا، لیکن پہرہ دار ان کو بادشاہ سے ملنے نہ دیتے۔ ایک دن ان کوششوں میں وہ کامیاب ہو گیا اور وہ اندر چلا گیا اور بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ اپنی اشرفیاں واپس لے لو اور مجھے یوسف واپس کر دو، لیکن بادشاہ نہ مانا، اور پھر اس نے کہا کہ میں یوسف سے بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں، لیکن بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سا دوری کے فاصلے پر لے گیا اور معافی مانگنے لگا اور بولا مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ میرے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہو، ان کے بیٹے ہو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ الغاز حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور وقت گزرتا گیا، اور ادھر زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی رہی لیکن اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر روز ایک نئی تدبیر اختیار کرتی لیکن ان سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہ ان تدبیروں سے تنگ آ چکی تھی اور وہ تدبیریں کارآمد ثابت نہ ہوتی تھی، اور اس فکر میں رات دن نہ ڈال رہنے لگی۔ اس کی خادمہ نے ایک دن پوچھا کیا بات ہے، آپ پہلے بہت خوش و خرم نظر آتی تھی لیکن اب چند روز سے تم بہت زیادہ فکر مند دکھائی دے رہی ہو، آخر کون سی بات سامنے آ گئی ہے جس کی وجہ سے فکر مند ہو، اور اس غم فکر میں تمہاری صورت بھی تبدیل ہو رہی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ وہ نہایت ہی دبی آواز میں بولی ایک عبرانی غلام کے عشق نے مجھ کو رنج غم میں ڈال دیا ہے، اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، اور وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے، اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس کا کیا علاج ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گی، اس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہوگا اور تمہاری دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ بولی یہ کام میں کروں گی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور بولی کہ آپ کو زلیخا نے یاد فرمایا، اور ان کو زلیخا کے کمرے تک لے آئی۔ یاد رہے کہ زلیخا کے کمرے تک آنے کے لیے 7 دروازے
से गुज़र कर आना पड़ता था और वो दरवाज़े बगैर चाबी के ना खुलते थे और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा के कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाज़े बंद कर दिए और ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी अताअत करो और मेरी ख्वाहिश पूरी करो, जो कुछ मैं कहूँ उसको मानो। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मालूम हो गया कि इनके साथ फ़रेब किया गया, वो अपने दिल में ख़्याल किया कि मेरे टुकड़े-टुकड़े भी कर दिए जाएँ, तो तब भी मैं इसके कब्ज़े में ना आऊँगा और मैं अपने पाक दामन ही रहूँगा और मैं अपनी पाक दामनी पर किसी किस्म का नहीं लगने दूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा और दरवाज़े अल्लाह के हुक्म से खुलते चले गए और वो यूँ ही पीछे मुड़े और भागे तो ज़ुलेखा इनके पीछे ही भागना शुरू हो गई और पीछे से उनका जब वो आखिरी दरवाज़े में पहुँचे तो पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा और उनका इस तरह पीछे से कुर्ता जो है वो चौक-चौक हो गया। जब आखिरी दरवाज़ा खुला तो आगे ज़ुलेखा का खामन था। ये सब आखिरी दरवाज़े पर मिल गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ज़ुलेखा का खामंद और ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया और जिसकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी जो उस रात किसी तकलीफ़ की वजह से सो ना सका और वो रो रहा था और वो बच्चा कोई गैर नहीं था बल्कि ज़ुलेखा की कोई रिश्तेदार ज़ुलेखा के पास रहने के लिए आई थी। ये बच्चा उसका था। ज़ुलेखा बोली इसको कुछ सज़ा दी जाए और इसे कैद में डाल दिया जाए। अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाया था और तुमने मेरी ही औरत पर नज़र रखी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ुलेखा मुझ पर नाहक तुहमत लगा रही है। ज़ुलेखा ने मुझको पकड़ा तो मैं दरवाज़े की तरफ भागा और फिर पीछे से दामन पकड़कर फाड़ दिया। अज़ीज़ मिस्र सोचने लगे कि इतने अरसे में ये मेरे घर में रहा और इसने मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला और ना ही मुझसे कोई ख़यानत की। अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो और इस पर कोई गवाह तुम लेके आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछो कि अज़ीज़ मिस्र ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम जो कुछ भी तुमने कहा इसका मतलब है कि तुमने गुनाह किया, तुम्हारी तरफ से ही हुआ है या ये सब कुछ 6 माह के बच्चा सवाल का जवाब दे सकता है। इतने में अल्लाह ताला के हुक्म से वो बोल पड़ा और उसने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा होता तो औरत सच्ची थी और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो औरत झूठी है। और बादशाह ने ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया, यहाँ तक कि वो 7 साल तक ज़िंदान में रहे। बाज़ रवायात के मुताबिक वो 9 साल तक रहे। फिर वहाँ पे जितने भी कैदी थे वो इनके हुस्न अखलाक से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कैद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और कैदियों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उन्होंने कसर को तमाम बुतों से भी पाक कर दिया था और लोग दो जोक तर जोक इस्लाम भी कबूल करने लगे थे और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कैद इनकी किस्मत में लिखी गई थी। बाज़ रवायात के मुताबिक उन्होंने कैद 7 साल गुजारनी थी लेकिन उनकी कोई अपनी गलती की वजह से उनकी कैद 2 साल और बढ़ गई थी जो 9 साल हो गई थी। 9 साल कैद काटी और फिर ज़ुलेखा इनके गम में नडाल थी और कभी कभी मिलने के लिए भी ज़िंदान चली जाती थी। लेकिन वो अपनी इबादत में इतने मसरूफ़ रहते थे कि इनको किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उनके लिए खाने भी भेजती थी। वो ये खाने ज़िंदान के कैदियों में तकसीम कर देते थे। वो ख़ुद इस खाने में से न खाते थे। कैद में मिस्र के बादशाह ने से कैदी बंद किए हुए थे। वो 2 कैदी थे जिन्होंने बादशाह को ज़हर देने की कोशिश की थी। उनमें से एक को बादशाह ने माफ़ कर दिया था और एक को फांसी दे दी थी। उनको एक दिन पहले रात को ख्वाब में आया कि एक के सर चील कौवे नोच रहे हैं और उसने आके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाया तो
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر دوسرے دن وہ ان کو زندان سے لے کے بادشاہ کے پاس گئے اور سامنے حاضر کیا، اور ایک کو پھانسی کی سزا ہوئی اور دوسرے کو بادشاہ نے معاف کر دیا اور اپنے خادموں میں دوبارہ شامل کر دیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں موٹی ان 7 پتلی گائیں کو کھا گئی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ 7 بالیاں غلے کی ہری بھری اور 7 سوکھی ہوئی بالیوں کو کھا گئی ہیں۔ تو بادشاہ وقت نے وہ خواب تعبیر کے لیے پیش کیا، اور اس نے شہر بھر سے تمام نجومیوں کو طلب کیا اور اپنا خواب ان کو بتایا، اور تمام نجومی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ ان کی بات سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور ان کو بہت غصہ آیا۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ مجھے 2 دن کے اندر اندر اس خواب کی تعبیر چاہیے، لیکن 2 دن بعد بھی وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ آخر انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر مجھے کون بتائے گا؟ اور انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم لوگ اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی اس خواب کی۔ اتنے میں وہاں پہ وہی آدمی موجود تھا جو قید میں تھا، اور جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور جو سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے بادشاہ وقت سے کہا کہ میں وہ آدمی بتاؤں گا جو آپ کو خواب کی تعبیر بتائے گا، اور اس وقت وہ آدمی قید میں ہے۔ عزیز مصر نے اس کو قید میں ڈالا تھا، وہ وہاں پہ درس و تدریس کا کام کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ جوک تر جوک اسلام قبول کیا ہے جیل کے اندر، اور بادشاہ نے فوراً پیغام بھیجا کہ جاؤ اور اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ وہ آدمی وہاں پہ پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ میں وہاں پہ بھول گیا تھا کہ آپ نے مجھے پیغام دیا تھا کہ بادشاہ مصر کو بتاؤ کہ میں یہاں پہ ناحق قید ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، اور یہ بات میں بہت عرصے تک بھولا رہا اور مجھے یاد نہ آئی۔ آج اس خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں تو تب مجھے یاد آئی۔ اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھول جانا تمہارے اور ہمارے لیے باعث گردش تھا، کیونکہ میں نے ابھی قید خانے میں ہی رہنا تھا، اور اس میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں اور انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور اس کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتائی کہ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس ملک میں 7 سال فراوانی رحمت ہوگی اور کھیتی باڑی خوب ہوگی، اور 7 سال کے بعد 7 سال ہی اس کے اندر زبردست قحط آئے گا، جو زراعت بہت کم ہوگی، لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ اس نے آ کے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور تصدیق کر دی کہ یہی تعبیر تھی اس خواب کی۔ اور پھر بادشاہ نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور اتنا دانا اور عقلمند ہے اور قید میں کیوں ہے؟ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اس قیدی کو کیا کیا تھا اس نے، کہ کیوں اس کو قید میں ڈال دیا گیا تھا؟ بادشاہ وقت نے اس وقت اس شخص سے پوچھا، پھر اس نے اس ساری کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنائی کہ عزیز مصر نے اس کو کیوں قید میں ڈالا تھا، اور وہ کیونکہ وہ بہت ہی اچھا دانا عقلمند اور درس و تدریس دینے والا انسان ہے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور پھر وہ قید میں کیوں ہے؟ اور بادشاہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس کو بے گناہ قید میں رکھا ہے اور کسی عورت کی تہمت کے جرم میں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے اس نیک شخص کو کیوں قید کیا ہوا ہے، ناحق اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ عزیز مصر نے جواب دیا کہ میں نے اس کو اپنے ایک جرم کی پاداش میں میں نے قید کیا تھا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے جواب دیا
کہ میں نے اس کو مالک نام کے سوداگر سے خریدا تھا، اس کو اپنا بیٹا بنا کے رکھا تھا اور گھر کا مالک اور مختار بنا کر رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ یہ میرے ساتھ خیانت کرے گا۔ اس جرم میں میں نے پکڑ کر قید کر رکھا ہے اس کو، اور ساری کیفیت بادشاہ پہلے سن چکا تھا، اور اس نے اسی آدمی کو حکم دیا کہ عزت و احترام کے ساتھ اس کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس۔ اس وقت کا بادشاہ بہت ہی رحم دل تھا، اور وہ آدمی گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا سنایا اور ان کو ساتھ لے کے آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت و احترام سے بادشاہ نے بٹھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام حال عزیز مصر کا ان کو سنایا، اور فرمایا کہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی خیانت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ تم کو میں خدمت وزارت دوں گا، اور آپ نے کہا کہ میں وزارت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی خبر گیری رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں تمہیں عزیز مصر کا کام دوں گا۔ وہ بولے نہیں، ابھی حق عزیز مصر موجود ہیں، وہ اپنے مقام پر قائم رہیں۔ پھر وہ بولے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے سارے ملک کے اناج اور غلے کا مختار کر دو، میں بخوبی اس کو انجام دوں گا اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات تسلیم کر لی اور ان کو تمام تر غلے کا مالک قرار دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں میں تمام غلہ اناج جمع کیا۔ الغرض 7 سال گزر گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ سب لوگ غلہ میرے پاس لے کر آؤ اور جمع کرواؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور قحط کے دنوں میں انہوں نے لوگوں کی ضرورت پوری کی، نہ صرف مصر کے لوگوں کی بلکہ آگے پیچھے کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کی بھی ضرورت پوری کی، اور آگے پیچھے کے دوسرے ملک بھی گندم خریدنے آتے تھے۔ اسی دوران بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی وہاں کے شہزادی حسنات سے کروا دی، اور وہ زندگی میں خوشی خوشی رہنے لگے، اور مالک بھی ان کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے تمام تر ذمہ داریاں مالک کو دے دی جس نے ان کو مصر کے بازار میں بیچا تھا۔ قحط اتنا پڑ گیا تھا کہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے اور آگے پیچھے کے ملکوں سے آنے لگے گندم کے لیے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر میں گندم سستی ملتی ہے اور وہاں سے گندم بھی مل جائے گی، تو کنعان کے قافلے کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بھیج دیا گندم لینے کے لیے۔ جب وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے تو مصر میں یہ تھا کہ غلہ دینے کے لیے وہاں پہ ایک گھر کے ایک افراد کو دیا جاتا تھا، لیکن تقسیم کرنے والے نے جب یہ نام لکھے تو ایک ہی گھر کے زیادہ افراد۔ پھر انہوں نے یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، اور انہوں نے ان کو خبر دی کہ ایک ہی گھر کے 10 افراد اور وہ بھی 10 بھائی آئے ہیں، کیا ان کو غلہ سب کو دے دیا جائے؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں پہ قصر میں بلاؤ، اور پھر مالک وہاں سے ان کو قصر میں لے کے آیا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کو غلہ بھی دیا، اور پھر واپس وہ چلے گئے۔ لیکن واپسی پہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سب کچھ دریافت کیا اور کہا کہ جو تم لوگوں کا چھوٹا بھائی ہے، جب تم اگلی دفعہ گندم لینے کے لیے آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، وہ واپس کنعان پہنچ گئے، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر ان کی گندم ختم ہو گئی، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کی کہ مصر وقت نے کہا ہے کہ جب اگلی دفعہ تم لوگ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے لیے راضی نہ تھے۔ وقت گزرتا گیا لیکن بچے بھوک سے تڑپنا شروع ہو گئے، اور پھر
اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بار میں تم لوگوں کے بنیامین سپرد نہیں کروں گا، بلکہ میں بنیامین کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، تم لوگ اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے راستے میں فیصلہ کیا کہ ہم غلہ لینے جا رہے ہیں، لیکن ہم قلعے کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکیں اور ہم غلہ بھی لے اور غلہ لے کے واپس آ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے پہچان لیا، اور پھر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے اور وہاں پہ حاضر ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ دسترخوان سجایا اور کہا کہ جو ایک ماں جائی ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں، اور سب بیٹھ کے، لیکن بنیامین کھڑا رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک ہی ماں جائی تھا جس کو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جس کا نام یوسف تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم آ کے یہاں پہ میرے پاس بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر بنیامین وہاں پہ چلا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے سب کچھ پوچھا اور اس نے بتایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر میں کہوں کہ میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں، تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پہ تل کا نشان دکھایا، اور پھر بنیامین پہچان گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا، تو بنیامین نے ان کو بتایا کہ وہ یوسف کی یاد میں اس وقت نابینا ہو چکے ہیں، وہ ہر وقت آرزائی کرتے رہتے ہیں، یوسف کی وجہ سے روتے رہتے ہیں اور ان کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس پہ یوسف کو رونا آ گیا اور وہ کمرے میں چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بنیامین کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر ان سے ملے، اور پھر ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہاں پر روک لوں، تو حضرت بنیامین نے جواب دیا کہ میں رک تو جاؤں گا، لیکن بابا میری دوری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پر حضرت یوسف نے کہا کہ انہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ پھر وہ واپس چلے گئے، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک کو ان کے پیچھے بھیجا کہ کیسے روکا جائے۔ تو بنیامین کے سامان میں انہوں نے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو کمرے میں بلایا اور پھر ان سے ملے، اور پھر ان کو کہنے لگے کہ میں تمہیں مصر میں روکنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بابا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انہیں بنیامین کے سامان میں جام ڈال دیا، اور راستے میں ان کے قافلے نے روک کر وہ جام برآمد کیا، اور وہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں گے، تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے قانون کے مطابق اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑ لیا جائے تو اسے غلام کے طور پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح انہوں نے بنیامین کو غلام کے طور پہ حضرت یوسف کے پاس لے گئے، اور پھر یہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم واپس جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے۔ پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فریاد کی کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس جانے دیں، کیونکہ ہمارے بابا بہت ضعیف ہو چکے ہیں، وہ مزید کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تمہارے قانون کے مطابق اس کو سزا دی ہے، یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا چوری تو اس کے بھائی نے بھی کی تھی، یوسف نے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور وہ چلے گئے، پھر کہا کہ ان کو جانے دیں، تو ان کو دربار سے وہاں سے نکال دیا۔ تو وہاں پہ پھر لاوی نے کہا کہ میں بغیر بنیامین کو لیے واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ بابا بہت زیادہ افسردہ ہو جائیں گے۔ تو بنیامین وہاں پہ رک گیا، باقی سب قافلے کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن لاوی وہاں پہ اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا، اور بہت ہی شاہانہ انداز میں جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ تو غلاموں والا لباس نہیں ہے، غلاموں والا رہن سہن، رسم و رواج نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب بھائی اس کے واپس آئے
تو اس نے اپنے بھائیوں کو یہ سب کچھ بتایا اور دکھایا کہ بنیامین اس طرح رہ رہا ہے، وہ غلام نہیں لگتا۔ پھر سب بھائیوں نے مل کر سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یوسف یعنی عزیز مصر یہ کون ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کوئی ہو، اور پھر یہودا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ عزیز مصر یوسف ہے جو ہمارا بھائی تھا، اور ایک نے کہا یہ اب تک کہاں زندہ ہو سکتا ہے، ایک نے کہا یہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہو سکتا ہے، باقیوں نے کہا اگر یوسف ہوتا تو ہمارے اوپر اتنی مہربانی کیوں کرتا، اور دوسرا بولا کہ یوسف نہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی خاندان کا کوئی آدمی ہو۔ ان بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی ہمارا یوسف ہے تو اتنی بڑی سلطنت کیسے ملی اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا، اور اتنا شان و شوکت والا مرتبہ اسے کیسے ملا۔ اور ایک نے کہا کہ یوسف اب تک زندہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ہوتا بھی تو ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کرتا، کیونکہ ہم نے تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، وہ ہم سے انتقام لیتا۔ اور وہ پھر واپس آئے تو انہوں نے یہ سب کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اپنے سفر کی ساری حقیقت بتائی، اور عزیز مصر کی ضیافت اور مہربانیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو میرے یوسف کی کوئی خبر نہیں وہاں سے ملی۔ انہوں نے کہا بابا یوسف کو کب کے بھیڑیے کھا چکے ہیں، وہ اگر ہم کسی سے پوچھتے بھی تو وہ کہتے یہ کب کی بات ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ یہ مصر عزیز مصر کی اتنی مہربانیاں ہم پہ کیوں ہیں کہ انہوں نے ہماری اشرفیاں بھی واپس کر دی تھی گندم والے تھیلوں میں ڈال کے، اور ہمیں فالتو گندم بھی دی، اور بنیامین کو بھی یہاں پہ لانے کا اصرار کیا، اور بنیامین کو بھی وہاں پہ رکھ لیا، اور میرے بارے میں بھی پوچھا، اور ان کو بھی کھانے کھلائے۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سکتا ہے یہ میرا یوسف ہی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں بھی دیکھی اور پھر کہنے لگے کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لینا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا یوسف ہی ہو۔ بعد پھر وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے بنیامین کو واپس لے جانے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے تمہارے قانون کے مطابق سزا دی کیونکہ اس نے چوری کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چوری تو اس کے بھائی نے بھی کی تھی کہ اس نے ہماری پھوپھی کا تہبند چرایا تھا۔ یہ ناظرین وہ واقعہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو ان کی پھوپھی اپنے پاس لے گئی تھی اور وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے دور نہیں رہ سکتے تھے اور واپس لے آئے تھے، تو ان کی پھوپھی دوبارہ واپس آئی اور ان کی کمر پہ تہبند باندھ دیا، اور پھر کہا کہ میرا وہ تہبند چوری ہو گیا تھا اور میں اس کو واپس لینا چاہتی ہوں، اس کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے تلاش کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نکلا کیونکہ اس نے خود باندھا تھا، تو پھر اس نے قانون کے مطابق سزا دی تھی کہ اس کو میرا غلام بن کے رہنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ چوری کا قصہ دوبارہ وہاں پہ دہرایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر غصہ آ گیا۔ پھر وہ دربار میں حاضر ہوئے دوبارہ سے، تو انہوں نے کہا کہ سچ بولو کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جام اٹھایا، کہا کہ اگر تم سچ نہیں بولو گے تو یہ جام سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ تو پھر انہوں نے جام کو آواز دی اور وہ جام بولنے لگا، اور جب ان جام نے کہانی شروع کی تو یہ انہوں نے پھر باقی خود سے سچ بول کر بتا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو گلے لگا کے ملے، اور پھر ان کے ساتھ بنیامین کو روانہ کیا بنو کنعان میں اپنے والد محترم کو یہاں پہ مصر میں لانے کے لیے۔ زلیخا یوسف کی محبت میں نڈال ہو چکی تھی اور بوڑھی بھی ہو گئی تھی،
اور قصر میں جو بھی دولت تھی وہ سب لٹا چکی تھی، اور ہر آنے جانے والے سے خبریں لیتی تھی، اور لوگ جھوٹی خبریں دے کے انعام لیتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر بوڑھی ہو چکی تھی کہ وہ اب اس کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، اور کیونکہ وہ یوسف کے غم میں وہ اپنے آپ کو ختم کر چکی تھی، اب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے سوائے 2 خادمہ کے جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اتنی بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھی کہ اس کا کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا، اور وہی زلیخا تھی۔ جب اس کا تخت 10 بندے اٹھاتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام قصر سے باہر آئے اور لوگوں سے خطاب کرنے لگے تو ان کو وہاں سے آوازیں سنائی دینے لگی کہ کوئی بوڑھی عورت ان کو یوسف یوسف کہہ کر پکار رہی ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا اور وہ نیچے اترے اور دیکھا کہ زلیخا اتنی بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی وہاں پہ۔ پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے قصر میں لے کے، اور پھر وہاں پر قصر میں جب اس کو ہوش آیا، یوسف علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی اس وقت کہ زلیخا کو اپنی ازواج میں لے لو۔ جب انہوں نے سب کو بتایا تو سب ہنسنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ تو اتنی ضعیف ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تم زلیخا کو اپنی ازواج میں لے لو۔ یہاں تک کہ وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور زلیخا پھر سے جوان ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ ادھر سارا کنعان بنو کنعان حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو پڑا مصر کی طرف، اور راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا، کیونکہ وہ اپنے والد محترم سے 40 سال کی دوری کے بعد ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بینائی واپس کر دی جائے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، کو اپنے قصر میں لے گئے، اور وہاں پر پھر 11 ستارے، سورج اور چاند نے ان کو سجدہ کیا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دریائے نیل کے کنارے پر سکونت پذیر کر دیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جو بدسلوکی انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھی؟ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر وہ اس پہ خاموش رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گناہ۔ پھر تمام بھائیوں نے کہا ابا جان، ہم خطاوار ہیں، ہمیں معافی چاہیے، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ تمہارے گناہ خدا سے بخشواؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے سے تاخیر کی تھی۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائیوں سے راضی اور خوش ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں راضی ہوں اور میں خوش ہوں اور میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں کیے گئے جتنے بھی ظلم و ستم سے ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کرنے میں تاخیر کر دی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔